सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 282 की वजाहत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत का तर्जुमा देख लेते हैं। ए ईमान वालो, जब तुम आपस में एक दूसरे से एक मुकर्ररा वक्त तक कर्ज का मामला करो तो उसे लिख लिया करो। फ़क्तुबूहु, और लिखने वाले को चाहिए कि तुम्हारे आपस का मामला अदल से लिखे, और कातिब को चाहिए कि वो लिखने से इनकार ना करे, जैसे कि अल्लाह ताला ने इसे सिखाया है। यानी यहाँ बात कातिब की हो रही है, बस उसे लिख देना चाहिए, और जिसके जिम्मा हक हो वो इस कर्ज को लिखवाए, यानी जो मकरूज है, जो कर्ज ले रहा है, वो रकम की सही तादाद लिखवाए और उसमें कोई कमी पेशी ना करे, और डरे अपने रब से। और आगे कहा जा रहा है कि जिसके जिम्मा हक है, यानी जो कर्ज ले रहा है वो कम अकल है या कमज़ोर है या नादान है, लिखवाने की ताकत नहीं रखता, तो उसका वली, उसका सरपरस्त, उसका गाइडेंस जो है वो अदल के साथ लिखवाए। और तुम इस बात पर 2 गवाह कर लो। अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें, जिन्हें तुम गवाहों में से पसंद करो, यानी जिनकी दीनदारी और ईमान पर तुम्हें भरोसा है, तुम मुतमईन हो उनके साथ, तो उनको तुम गवाह कर लो। और 2 औरतें क्यों? ताकि अगर एक भूल जाए तो दूसरी उसको याद करा दे। और गवाहों को चाहिए कि जब वो भुलाए जाएं तो वो इनकार ना करें, यानी गवाही के लिए। और कर्ज को जिसकी मुद्दत मुकर्रर की है, खा छोटा हो या बड़ा हो, तुम लिखने में सुस्ती ना करो, ये अल्लाह फरमा रहे। और अल्लाह के नज़दीक ये बात बड़ी इंसाफ वाली है, और गवाही भी दुरुस्त रखने वाली है, और शक व शुबा यानी डाउट से बचाने वाली है। हाँ, ये और बात है कि वो मामला नकद तिजारत की शक्ल में हो, तो इस पर अगर तुम नहीं भी लिखते, यानी जो फौरी नकद मामला होता है जिसमें बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, एक फ्री चीज़ खरीद रहा है और उसी टाइम उसकी पेमेंट कर रहा है और मामला ख़त्म, तो इस पर अल्लाह कह रहा है अगर इस चीज़ को आप नहीं भी लिखते तो इस पर कोई मसला नहीं है। अच्छा, इन आयात की डिटेल को देख लेते हैं। देखें, सबसे पहले तो अहम चीज़ ज़रा ये समझिएगा कि ये कुछ रवायात के मुताबिक कुरान करीम की आखिरी आयत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, और इसके चंद दिन बाद ही आप दुनिया से तशरीफ़ फरमा ले गए, यानी रहलत फरमा गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्न कसीर इसको रवायत करते हैं। अच्छा जी, और ये कुरान करीम की सबसे बड़ी आयत है, ठीक है। बाज़ लोगों को गुमा होता है कि आयतुल कुर्सी, तो ऐसा नहीं है, ये आयत सबसे बड़ी आयत है, और हम इसकी अहमियत के बारे में अनअवेयर हैं। ये इतनी अहम आयत है, इसके अंदाज़ा आप इस चीज़ से कीजिए कि हदीस से पता चलता है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 जनाजे, यानी एक किसी का जनाजा था, नमाज जनाजा पढ़नी थी, तो आपने पूछा क्या इसके ऊपर कर्ज तो नहीं है? तो सिहाबा ने कहा नहीं, तो आपने उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दी। जबकि दूसरा जो था, आपने पूछा क्या इसके ऊपर कर्ज है? तो सिहाबा ने कहा हाँ, इसके ऊपर कर्ज है, इसने कर्ज देना है। तो आपने फरमाया कि इसकी नमाज जनाजा तुम खुद ही पढ़ लो, यानी रसूल करीम ने उसके नमाज जनाजा ही नहीं पढ़ाई। तो ये कोई छोटी बात है? ये कितना बड़ा खसारा है। तो इस चीज़ को समझिए और इसे हल्का ना जानिए। हमारे क्या अमूमन होता है जी कि हज पे जा रहे हैं, उम्रा पे जा रहे हैं, अच्छा जी अब माफ़ी तलाफ़ी शुरू होगी, और अब जो है ना कर्ज किसी से अगर दिया है तो वो उसको दिया जाएगा, जबकि बाकी सारी ज़िंदगी में हम चुप करके बैठे होते हैं। किसी से कर्ज ले लिया, अब वापस देने का तो हमारा दिल ही नहीं करता, फिर हम लिखने में भी सुस्ती करते हैं। और बात क्या होती है, नहीं जी वो तो हमारे बहन भाई हैं, वो हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है। तो यानी अल्लाह कह रहे हैं, उस बात की समझ ही कोई नहीं है। अल्लाह जब कह रहा है कि भी तुम लिखो, छोटा हो या बड़ा हो तुम लिखो, यानी बाद में जो तुम फिर लड़ाइयाँ करो आपस में, तो पहले क्यों नहीं लिखते? अच्छा, इस आयत के बारे में एक और चीज़ नोट कीजिएगा, यानी ये तीसरा पारा जब शुरू होता है ना, तिलकर रसूल, तो उसके पहले पेजेस छोड़कर अल्लाह सुब्हाना ताला ने सदका के बारे में, यानी 2 पेज आपको मिलते हैं, 2 से 3 पेज, जिसमें सदका के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे अल्लाह कहते हैं कि देखो ये सदका देना तुम्हारा ऐसे ही है जैसे तुम एक दाना भी डालते हो ज़मीन में, और उस एक दाने से फिर 7 बालियाँ निकलती हैं, और उस 7 बालियों में 100 दाने, यानी मैं तुम्हें इतना बढ़ा कर दूंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई है कि जो सदका देने वाला उसका माल कम नहीं होगा, वही तो बढ़ाने वाले हैं। इतनी खूबसूरत आयत है, सूरा रूम की आयत नंबर 38 और 39। इसमें क्या बात आती है? फ़ाती ज़ल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीना व बनिस सबील, यानी हक दो अपने जो करीब वाले हैं, तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं, मिस्कीन हैं, जो राह के मुसाफिर हैं। और ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो अल्लाह का चेहरा, अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, और वही देखो फलाह पाने वाले हैं। अच्छा, फिर आगे क्या आता है? वमा आतई तुम मिर रिबल्ली, ये जो तुम रिबा देते हो ना, ये जो तुम सूद लेते हो, देते हो, और समझते हो कि लोगों का ये माल बढ़ रहा है, फी अमवाल नासी फला यरबु इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक नहीं ये बढ़ रहा,
یعنی وہ تو تباہی ہی ہے. جبکہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. شاید یہ قرآن کریم میں ایک ہی جگہ پر آیا ہے یہ ورڈ مضعفون کا. ضعف سے آتا ہے بڑھانا، بڑھنا کسی چیز کا. تو اللہ کہہ رہے ہیں جو یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں نا اللہ کی رضا کے لیے، یہی لوگ ہیں جو اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں، یہی صحیح جگہ پر انویسٹ کر رہے ہیں. اور زکوٰۃ کیا ہے؟ صدقہ واجبہ، یعنی وہ واجب ہے، فرض ہے. اور اسی طرح جو صدقہ دوسرا ہے وہ صدقہ نافلہ ہے، وہ بھی صدقہ ہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو تم صدقہ دو، جو تم دو گے میں تمہیں اسی طرح پلٹا کے واپس دوں گا اس سے کئی گنا. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا. یعنی اللہ نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ تم نیکی کر کے آؤ گے تو میں تمہیں اس کے برابر. نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں فلہ خیر منہا. یہ کئی جگہوں پر بات آ رہی ہے، ناٹ اونلی کہ ایک پلیس پر، کئی جگہوں پر اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو تم نیکی ایک لے کے آؤ گے اس سے بڑھ کر میں تمہیں دوں گا. اچھا جی، پہلے تو ہو گیا ہمیں صدقے کے بارے میں اللہ نے ٹریننگ دے دی 2-3 پیجز پہ، بڑی خوبصورت آیات ہیں. اچھا جی، پھر نا 2 پیجز ہیں جن پر اللہ تعالیٰ سود کے بارے میں بتا رہے ہیں. ابھی میں یہاں پر ڈیٹیل نہیں دے سکتی کیونکہ مجھے اسی آیت کو لے کے چلنا ہے. ابھی مختصراً بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی جو تو سود کھائے گا وہ ایسے کھڑا ہوگا قیامت کے دن جیسے کسی شیطان نے اس کو مس کر دیا ہے. اور جو دیکھو کہ تمہیں اب یہ حکم آ گیا، علم آ گیا، اب تم باز آ جاؤ، جو پیچھے گزر گیا سو گزر گیا. اور اگر تم باز نہیں آتے تو پھر تم تیار رہو، یعنی جنگ کے لیے. کس کے ساتھ؟ اللہ اور رسول کے ساتھ. تو اللہ اور رسول کے ساتھ کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ زمانہ جاہلیت میں کیا تھا کہ سود کا کام چلتا تھا وہاں پر بھی، یعنی سود پر قرض دیا اور لیا جاتا، رقم ادا نہ ہونے کی صورت میں سود پر سود، سود پر سود، یعنی اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے جس سے تھوڑی سی جو رقم تھی اس کی پہاڑ بن جاتی اور اس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی. اور اس کے برعکس اللہ نے حکم دیا کہ دیکھو کوئی تنگ دست ہے تو اس سے تم سود لے رہے ہو، تم اس کی آسانی کے لیے اس کو ویسے ہی مہلت دے دو، قرض حسنہ دے دو. اب اس میں اس معاشرے میں کیا ہوتا ہے، جو دیکھیں ایک تو 25-30 ہزار جو کسی نے 1 لاکھ قرض لیا ہے، وہ تو پہلے ہی غریب تھا، اس نے قرض لیا کسی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، کوئی بچی کی شادی کے لیے یا کسی پڑھائی کے لیے یا کسی بیماری پر خرچ کرنے کے لیے. اب اس کو تو پہلے ہی ضرورت ہے. اب اوپر سے تم کہہ رہے ہو جو دے رہا ہے کہ نہیں بھی میں نے تو اس کے اوپر 5,000 سود لینا ہے. 1 لاکھ اس نے رقم لی ہے، 5,000 اسے پے کرنا پڑ رہا ہے جب تک کہ وہ اپنی اصل رقم نہیں دے رہا. تو اس کا کیا بنے گا؟ تو اسی لیے اس معاشرے میں خود غرضی اور انسانیت کو تباہ کر دینے والا نظام پروان چڑھتا ہے، یعنی وہی پریویل کرتا ہے. کیونکہ سود لینے والے کو کوئی غرض نہیں ہوتی، اس کی کیا مشکل ہے، اسے اپنا سود چاہیے اور وہ بڑے آرام سے اب دیکھیں جو تجارت ہے اور سود میں اگر فرق نکالیں گے تو بے شمار پوائنٹس ہیں. جو سود کھا رہا ہے نہ ہاتھ پیر ہلا رہا ہے اور حرام طریقے سے وہ مال کھا رہا ہے، بیٹھے بیٹھائے آرام سے مال آ رہا ہے. جبکہ جو بزنس کرتا ہے، جو تجارت کرتا ہے، وہ تو بیچارہ اپنے پیسے لگاتا ہے، اپنی ایفرٹ کرتا ہے، رسک لیتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، پھر وہ مال خریدتا ہے، پھر آگے انتظار کرتا ہے اب اس کے مال کو کون خریدے گا. بعض اوقات مال کی قیمت گھٹ جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، ہو نوز. تو کیا اور جو دوسری طرف سود کھا رہا ہے اس کو تو پتہ ہے میں نے آرام سے 1 مہینے بعد اس سے پیسے لے لینے ہیں جس کو میں نے قرض دیا. تو کیا یہ برابر ہو سکتا ہے؟ جیسے اللہ نے فرمایا کہ کیا احل اللہ البیع وحرم الربا، یعنی اللہ نے حرام کر دیا ہے ربا کو، حلال کیا ہے بیع کو. تو تم کیسے کہتے ہو کوئی ایک جیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا جی، پھر کیا ہے یہاں پر بات سمجھیے کہ پہلے اللہ صدقے کے بارے میں کہہ رہے ہیں. سب سے پہلے صدقہ، ٹھیک ہے نا. تو آپ کو میں نے بتایا کہ یہ آخری جو آپ کہہ لیں کہ تاکید ہے. اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے رہن کے بارے میں بھی، وہ بھی قرض کے ہی والے سے ہی ہے. یعنی جو ٹاپک کہہ لیں، سبجیکٹ کر لیں اس سورہ کا، وہ یہی ہے آخری. ٹھیک ہے، پہلے صدقے کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا دیکھو صدقہ دو، یعنی اس پہ انکریج کیا گیا ہمیں کہ اس سے گھبراؤ نہیں. شیطان تمہیں ڈراتا ہے جبکہ تم صدقہ دینے سے غریب نہیں ہوگے. اچھا، پھر اللہ نے سود کو منع کر دیا کہ اب سود بھی نہیں ہوگا. اچھا جی، پھر کیا ہے؟ سود بھی منع ہو گیا، صدقہ خیرات لوگ اتنا نہیں دیتے. یہ حقیقت ہے. دیکھیں آپ کوئی ملازم رکھیں، ٹھیک ہے، اب اس ملازم کی 20,000 تنخواہ ہے یا 25,000 30,000. آپ دیکھیں کہ آپ کسی کو ملازمت پہ رکھ کے اس کو اتنا پیسہ دینا آپ کے لیے مشکل نہ لگے گا. ہاں، صدقہ دینا آپ اتنا صدقہ نہیں دیں گے. مطلب جو اگر یہاں پر اب مثال کے طور پر کوئی میڈ رکھی جا رہی ہے 2,000 ریال پر، تو 2,000 ریال اس میڈ کو ہم ویسے تو نہیں دیں گے نا، صدقہ تو ہم اس کو نہیں دینا چاہیں گے اتنا زیادہ. ٹھیک ہے، تو یہی ہے کہ صدقہ خیرات جو ہے نا ہر کوئی بہت زیادہ نہیں دیتا.
اور کچھ ایسے سفید پوش ہوتے ہیں جو اس سے ویسے بھی بچتے ہیں. تو پھر کیا ہے کہ جی اب ضروریات اور حاجات کو جو نیڈز ہیں کسی مسکین کی پور کی، اب وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے قرض ہی باقی رہ جاتا ہے. تو اسی لیے حدیث میں قرض دینے کا بڑا ثواب بیان کیا گیا ہے. یعنی آپ نے کسی کو قرض دیا اب، اور آپ نے ایک ٹائم فکس کیا، اس نے اس ٹائم پہ نہیں دیا، اب کیا ہوگا اگر وہ ٹائم آپ اس کا بڑھ گیا تو آپ کو صدقے کا ثواب ڈبل ہو کر، یعنی اللہ آپ کے اجر کو ڈبل کر دے گا. اتنا ثواب آپ کو ملے گا اس بات پر کہ آپ نے اس کو مہلت دی. پھر اسی طرح بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس نے کیا کیا ہوگا دنیا میں، یعنی لوگوں سے قرض کے معاملات میں یا کوئی بھی کسی لین دین کے معاملات میں نرمی کی ہوگی، اس نے ان کو ڈھیل دی ہوگی، نرمی کی ہوگی ان کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن اس کے ساتھ بھی نرمی کرے گا. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ریلیجیس چیزوں کو چلیں جی ایک سائڈ پہ کر دیں، اوکے جی. آپ ویسے ہی دیکھیں ہر ریلیجن کو اٹھا کے یا دنیا کی ہی بات کو دیکھیں تو مکافات عمل ہے نا، جو تم بیجو گے وہی تم کاٹو گے نا. اگر تم نے زمین میں گندم بوئی ہے تو چاول تو نہیں تم اس پر کاٹ سکتے، یہ تو نہیں ہو سکتا چاول اگائیں گے، وہی آئے گی نا چیز. تو جو آپ نے اچھائی کی ہوگی انشاءاللہ وہی پلٹ کے آپ کو ملے گی. اور سبحان اللہ واللہ عندہ حسن الثواب، یعنی بہترین ریوارڈ تو وہی دینے والا ہے. اس آیت کو آیت الدین یا آیت الدین بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرض کے سلسلے میں اس میں ہدایات ہیں. اچھا جی، 3 چیزیں بیسک اس میں آ رہی ہیں، پھر دیکھ لیتے ہیں. ایک یہ اللہ کہتے ہیں کہ مدت کا یعنی ٹائم فکس کر لو، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ دیکھو لکھ لو، یہ ہو گیا. تیسرا یہ ہے کہ گواہ کر لو. اچھا جی، اب ذرا گواہ کے بارے میں تھوڑی سی میں کوئکلی ذرا ڈیٹیل دیتی ہوں. دیکھیں ایک بھونڈا سا جو ہے نا اعتراض، جبکہ ہونا نہیں چاہیے، اللہ جانے کہاں سے ہم شیطانی دماغ میں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں کہ اللہ نے جی کیوں ایک عورت اور 2 مردوں کی گواہی. بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پر، یہ بات سمجھ لیجئے گا بڑے اچھے طریقے سے، بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ایک عورت کی گواہی بھی چلتی ہے، کیونکہ ان معاملات پر جہاں پر عورت کے علاوہ کوئی اور ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر عورت کی ایک گواہی بھی چلے گی. اب یہاں پر اللہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں 2 مرد ہوں، اگر 2 مرد نہیں تو چلو 1 مرد لے آؤ اور 2 عورتیں لے آؤ. اور پھر اللہ نے بات بھی بتا دی، ریزن بھی بتا دی کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر ایک بھول جائے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نسیان کا مرض، بھولنے کا مرض، یعنی عورت کی عقل اور یادداشت مرد کی نسبت اس میں ذرا زیادہ کمزوری ہے. آپ سائنس کی ہی آپ دیکھ لیں چیزیں، آج آپ پڑھ لیجئے، چیک کر لیجئے ذرا، تو وہ آپ کو بتاتے نہیں کیا عورت کی جو ساخت ہے، جو سٹرکچر ہے، جو اس کی ایموشنز ہیں، جو اس کی سائیکالوجی ہے، کیا وہ ایک جیسی ہے مرد کے ساتھ؟ اب لاکھ ابلیس کہتا رہے نہیں جی ایک ہے، فرق کوئی نہیں ہے، کہ نہیں فرق؟ زمین آسمان کا فرق ہے. عورت میں وہ اتنی وہ ضعف ہے، طاقت نہیں ہے. اگرچہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو برابر کر دیا جائے. سپورٹس کی فیلڈ میں دیکھ لیں، کسی اور اگر بزنسز میں ہیں، اللہ نے صلاحیت میں کسی کو کم نہیں بنایا. لیکن آج یہ ڈاکٹرز اور سائنس ہی کہہ رہی ہے کہ بھی فرق ہے. اچھا دیکھیں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں کہا ہے کہ مرد جو ہیں وہ سبقت لے جائیں گے اپنی قوت کی وجہ سے، اپنی جسمانی ساخت کی اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو مومن اور مومنات، صدقہ دینے والی اور صدقہ دینے والے مرد، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، یعنی سب کو اللہ پورا ان کو ریوارڈ مل رہا ہے. کہیں پر ان کے یہ جو مرد اور عورت ہونے پر اللہ فرق نہیں کر رہا، بلکہ قیامت کے دن کتنی ہی عورتیں ہوں گی جو اپنے اعمال کی وجہ سے مردوں پر برتری حاصل کیے ہوئے ہوں گی. تو یہ بھونڈا اعتراض رکھنا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے، دیکھیں اس میں یہ آتا ہے کہ آپ باقی کے معاملات کو بھی اٹھا کے دیکھیے. کیا اللہ نے عورت پر معاشی ذمہ داری ڈالی ہے؟ اللہ نے مرد سے کہا ہے جاؤ نکلو گھر سے، کما کے لاؤ بیوی کے لیے، اور یہ گھر میں ہی رہے گی، یہ گھر میں بچوں کی تربیت کرے گی، اس پر باہری کمائی کا بوجھ نہیں ہے. تو اس وقت تو ہم نہیں بولتی، اس پر تو کوئی اعتراض نہیں. اچھا جب وہ کہتا ہے کہ وراثت میں اس کو بھی حق دو عورت کو، تب تو ہم کوئی اعتراض نہیں کرتے. یعنی باپ کی جائیداد میں بھی حصہ، شوہر کی جائیداد میں بھی حصہ، بیٹے کی جائیداد میں بھی حصہ، تب تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جب حدیث ہمیں یہ کہتی ہے کہ ماں کا حق 3 گنا ہے، وہ ہمارا رب کہہ رہا ہے نا، یہ حدیث کی بات کس نے کہی ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اللہ کا کلام ہے نا، تو جب اللہ یہ کہتا ہے کہ ماں کا حق 3 گنا ہے بھائی، تو تب تو ہمیں اس پر بڑی خوشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب حدیث کہتی ہے کہ بھی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تمہارے یہ جنتی اعمال ہوں گے، وہ بہنیں عورتیں ہیں نا، تب ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم خوش ہیں۔ جب حدیث کہتی ہے کہ جس نے 2 یا 3 بیٹیوں کو اچھے طریقے سے پالا، اسلام کے اصولوں کے مطابق ان کو پروان چڑھایا، تو اس کے لیے جنت ہے، تو اس خوشخبری پر تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم اصل میں نا جن کے دلوں میں روگ ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے، جب پوری طرح ایمان نہیں نا آ رہا، دیکھیں پہلی ایک سمپل چیز رکھیے، میرے رب نے یہ کہا ہے تو بے شک اس میں میرے لیے نفع ہی نفع ہے۔ میرے رب نے یہ بات کہی ہے، پہلے تو اس بات پر دل کو ٹھکا لیجئے کہ جو میرا رب کیا کر رہا ہے نا، اور جو اس نے کہہ دیا ہے میرے لیے اس میں نفع کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جیسے ایک بات آتی ہے نا کہ اللہ فرماتا ہے کہ بھی اگر تمہیں تمہاری تقدیریں لکھنے کے لیے دے دی جائیں نا اور حقوق بھی کر لیں، تو تم کہو کہ نہیں اللہ سے بہتر تو یہ بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اور تم اپنے لکھے ہوئے کو خود پھاڑ دو، تو تم خود کہو کہ نہیں جو رب نے ہمارے فیصلے کیے ہیں نا، جو تقدیریں لکھی ہیں اور جو حقوق بھی اس نے فکس کر دیے ہیں، بس اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ پہلے اس چیز پر تو دل ٹھکا لو کہ میرے رب نے میرے لیے رحمت ہی رحمت لکھی ہے، بس اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی نفع دینے والا ہے ہی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں نا، دیکھو کوئی چیز تم بڑی پسند کر رہے ہوتے، تمہیں بڑا دل تمہارا اس طرف جا رہا ہے، لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر کسی چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے، لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہے، بھئی اللہ جانتا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بات یہی ہے کہ آج ہماری حرکتیں وہی ہیں کہ مکھی کے جیسے ہم حساب کر رہے ہیں، جو گندی چیز کو پکڑنا ہے اور جو اچھی چیز ہے نا اس کو نہیں دیکھنا۔ یہ جو میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں، یہ بھی تو اللہ نے حقوق بتائے نا، عورتوں کے حقوق تو چیک کر لیجئے، تو پھر پتہ لگے دیکھو اللہ نے کس کے ساتھ کیا کوئی زیادتی کی ہے۔ ایک ایسا ہی ایشو اٹھا کے، اس میں کوئی ہے بھی نہیں کوئی ایسی چیز جو میں سمجھتی ہوں کہ بھی کیا ہے، اگر 2 عورتیں ہیں ایک ہے عورت، اس میں یہ بات ہے ہی نہیں ہے ڈیبیٹیبل۔ تو بہرحال ہمارا تو کام ہی آج یہ ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے نا کجی کی راہیں، ہم ان کی طرف بڑے ہم اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ اچھا جی، آیت کے آخری حصے میں چلتے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو لکھ لو، یعنی تمہارا قرض چھوٹا ہو بڑا ہو لکھو، اور لکھنے کے فائدے یہ ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، اور بالفرض گواہ کے غائب ہو جانے یا فوت ہو جانے کی صورت میں، یعنی گواہ بھی تھے لیکن اب وہ گواہ نہیں اویلیبل، تو اس صورت میں جو تم نے تحریر لکھی ہوگی نا، جو تم نے ریٹن ایگریمنٹ کیا ہوگا نا، وہ تمہیں فائدہ دے گا، اور اس طرح ڈاؤٹ سے بھی تم بچ جاؤ گے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی پھر لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ پھر جی کیا ہے آگے اللہ فرماتے ہیں، دیکھو خرید و فروخت یعنی بائنگ اینڈ سیلنگ کرتے وقت گواہ مقرر کر لو۔ اب یہاں پر کون سی بائنگ اینڈ سیلنگ کی بات ہو رہی ہے؟ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے تفسیر میں کہ یہاں پر وہ سودا، وہ ڈیل آپ کی جس میں ابھی ٹائم ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھائی دیتی ہوں، جیسے آپ کوئی پلاٹ بائی کرتی ہیں تو آپ بیانہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا اپنی عام زبان میں ہم کہتے ہیں بیانہ ہوا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، بیانہ میں آپ کچھ رقم ادا کرتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے فرض کر لیں 10 لاکھ کا پلاٹ ہے تو آپ نے 1,50,000 یا پہلے دے دیا، اب آپ کہتی ہیں جی باقی جو رقم ہے نا وہ 2 مہینے کا مجھے ٹائم دیجئے، دین آئی ول پے، 2 مہینے کے بعد وہ رقم پے ہوگی۔ اب اس ڈیلنگ میں کسی کے یعنی پلٹ جانے کا اندیشہ ہے، ہو سکتا ہے وہ پھر جائے اپنی بات سے، جو سیل کرنے والا وہ سیل ہی نہ کرنا چاہے یا آپ بائی نہ کرنا چاہیں، تو اب اس صورت میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو لکھو، ایسا ایگریمنٹ مسٹ لکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ صرف اس کو نہیں لکھنا، جیسے آپ سمپل بات سے سمجھیے، آپ مارکیٹ گئی ہیں، آپ نے کوئی کپڑا خریدا ہے، کوئی گھر کے لیے کوئی برتن خریدے ہیں، آپ نے اس کو پیسے دیے، اس نے آپ کو چیز پکڑائی، خلاص، اب اس پر اگر آپ اس سے رسید نہیں بھی لیتی، فرض کر لیں، ویسے تو ٹھیک ہے آپ لیں اپنے، کیونکہ اس میں بھی 2-3 دن بعد بعض اوقات کوئی چیز کو چینج کرنا پڑ جاتا ہے، ہاں علیحدہ بات ہے کہ وہ بغیر رسید کے بھی آپ کو وہ چینج کر لے یا جو بھی، تو بہرحال اس سودے کو کہا گیا ہے کہ ایسی ڈیلنگ کو آپ نہیں بھی لکھتے تو جائز ہے، لیکن لکھ لیں تو ٹھیک ہے، وہ بھی اچھی بات ہو گئی۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچاؤ، نہ ہی گواہ کو، یعنی انہیں ضرر نہ دیا جائے۔ ضرر کس صورت میں؟ کہ ان کو دور دراز کے علاقے میں بلایا جائے، اور یا ان کی مصروفیات میں حرج ہو، ان کے کاروبار میں نقصان ہو، اور پھر یا گواہ کو جھوٹی گواہی دینے پر مجبور کیا جائے، تو یہ ہے کاتب اور گواہ کو نقصان پہنچانے کے جو طریقے ہیں۔
تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کھلی نافرمانی سے بچو اور اللہ سے ڈرو. اللہ تمہیں سکھا رہا ہے، طریقے سکھا رہا ہے دنیا میں زندگی گزارنے کے بہترین طریقے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو جی یہ تھی سب سے لمبی آیت قرآن کریم کی، جس کی وضاحت ہم نے دیکھ لی، اور امید ہے کہ ہمیں انشاءاللہ ہمارے اوپر کچھ بات واضح بھی ہو گئی ہوگی کہ کیا حکمہ ہے ان چیزوں کے پیچھے، اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.